वीडियो तमाम बहन भाइयों के लिए है, स्कॉर्पियो के लिए ख़ास तौर पे है। ये जो फुल मून है, पिंक फुल मून, इसके और भी बहुत से नाम हैं। इसका एक नाम है मून ऑफ रेड ग्रास, सुर्ख घास का चाँद। इसका एक नाम है ब्रेकिंग आइस मून, बर्फ़ को तोड़ने वाला चाँद, जिसमें बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और सर्द मोहरी का ख़ात्मा होने लग जाता है और सर्द और ठंडे जज़्बात गर्मी की जानिब और हरारत की जानिब बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हर किस्म की बंदिश ये चाँद ख़त्म करना शुरू कर देता है। इस मून को पिंक मून के साथ-साथ अवेकिंग मून भी कहते हैं। ये जगा देने वाला चाँद है और स्पिरिचुअल अवेकिंग मून भी इसे कहा जाता है। ये रूहानियत को जिला बख्शता है। ये चाँद आपकी रूहानियत को चार चाँद लगा देता है। तो स्कॉर्पियो, आपके लिए मैंने यूरेनस और मुश्तरी के क़िरान में जो अस्माए इलाहिया बताए थे, उस पे आपने बहुत गिला किया, बड़ी हाहाकार मचाई आपने कि हमारा भूल गए। हालाँकि मैंने आपको बताया कि अल्लाह गनी, अल गनियो या अल्लाह या मुगनी आप पढ़ें और बाकी अस्मा वही हैं जो सेजिटेरियस के लिए बताए हैं। आपके और सेजिटेरियस के वज़ाइफ सेम हैं, लेकिन आपकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो रही थी, तो सोचा कि ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पे बनाऊँ और आपको बताऊँ और आपकी खुशामद दरामद नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये बद्र कामिल फुल मून जो पिंक मून है, आपके फर्स्ट डेकन में हो रहा है और एस्ट्रोलॉजी का ये कानून है कि जब भी बद्र कामिल आपके ज़ायचा के पहले घर में आता है तो आपकी रुकावटें, जमूद, बंदिशें ख़त्म कर देता है और आपकी ज़हानत में इज़ाफ़ा करता है, आपकी रूहानियत में इज़ाफ़ा करता है, बदबख्ती का ख़ात्मा करता है, उरूज और सआदत को बढ़ाता है और आपको खुशकिस्मत बनाता है और इसका असर देर पा होता है। तो ये बड़ा मुबारक वक़्त है। इस वक्त की ताकत और तासीर से सूरह फातिर की आयत की रोशनी में मदद लें और सूरह फातिर की आयत कुरान का एक बेशबहा ख़जाना है जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके 14 तबक 14वीं के चाँद की बनिस्बत रोशन होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। 23 अप्रैल का जो फुल मून स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन में होने जा रहा है, इस पे बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो वृश्चिक राशि, अक़रब, स्कॉर्पियो के लिए ख़ास तौर पे है और बिलअमूम तमाम बुरूज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आपका राइजिंग स्टार यानी लगना स्कॉर्पियो है, आपका सन साइन यानी ताले शमसी बुर्ज अक़रब है या आपका राशि यानी मून साइन चंद्रमा लगना बुर्ज अक़रब है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है। हर इंसान के 3 बुरूज होते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर आपका ज़ोडिकल साइन सैजिटेरियस है, तो वैदिक सिस्टम में आप स्कॉर्पियो बन रहे हैं और इस बात के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं कि आप कहीं न कहीं से, किसी न किसी हवाला से स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला हर्फ नून है यानी एन या छोटी या बड़ी या वाई है, तब भी आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अब वैदिक सिस्टम में स्कॉर्पियो का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है ढैया। इस हवाला से अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये ढैया कब ख़त्म होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पे जाके ढैया के हवाला से मेरा वीडियो देख सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है 23 अप्रैल के फुल मून का, जो रात 20 बज के 20 मिनट पे यानी 8 बज के 20 मिनट पे स्कॉर्पियो के फर्स्ट डेकन में पूरी ताकत और तवानाई के साथ 96% स्टार्ट होगा और ये बद्र कामिल बुर्ज अक़रब के लिए ही मुफीद नहीं है, बल्कि तमाम बुरूज के लिए
یہ چاند بہت فائدہ مند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس فل مون کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ چاند برج عقرب میں ڈاؤن فال نہیں ہو رہا ہے۔ جو اسٹرالوجر ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ علم نجوم کا یہ قاعدہ کلیہ اور قانون ہے کہ مون ان اسکارپیو ڈاؤن فال کرتا ہے، لیکن علم نجوم کا یہ بھی قانون ہے کہ جب چاند برج عقرب میں آنے سے پہلے گہنا جائے، یعنی لونر ایکلپس سے نکلے اور پھر فل مون ان اسکارپیو ہو، تو اس مرتبہ چاند کو برج عقرب میں حبوط یعنی ڈاؤن فال نہیں ہوگا، بلکہ چاند اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور توانائی حاصل کرنے کے لیے برج عقرب میں چمک دمک رہا ہے۔ یہ بات آپ کو اردو میں کوئی بھی نہیں بتا رہا اس وقت۔ اردو بولنے والے تمام خواتین و حضرات اس بات سے آری ہیں، پہلو طئی کیے ہوئے ہیں، چونکہ لکیر کے فقیر ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ چاند نہ صرف اپنی طاقت اور توانائی کو واپس لینے کے لیے آ رہا ہے، بلکہ چاند جمود اور بندش کو ختم کر رہا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو اسکارپیو زوڈیکل سائن کو ہو رہا ہے کہ ہر وہ چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کی آپ کو دیرینہ آرزو تھی، خواہش تھی، تمنا تھی، وہ چیز آپ کی زندگی میں آنے کے غالب امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسٹرالوجر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کی زندگی کے فلاں پہلو یا فلاں مرحلہ میں اچھا کمبینیشن اسپیکٹ بن رہا ہے، یہاں پہ آپ کی زندگی میں سعادت چل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پہ ڈالر برسنا شروع ہو جائیں گے اور آپ پہ روپے پیسے کی برسات ہونے لگ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا وقت اچھے ماحول اور اچھے اثرات پیدا کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے اپنی حکمت عملی سے کام کرنا ہوتا ہے اور اس وقت کی طاقت اور تاثیر سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ تو یہ وقت آپ کے حق میں بہت اچھا ہے۔ یہ وقت آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ جسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، آگے بڑھئے اور اپنا جال پھینکیے، تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ پنک مون جو اسکارپیو میں ہو رہا ہے، اس کا اثر آئندہ فل مون تک رہے گا، یعنی پورا 1 مہینہ۔ آپ کی تمام بندشیں، ہر قسم کا عقود، ہر قسم کی گرہ، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بندش ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ فل مون ان اسکارپیو 2 اعلانات کر رہا ہے۔ پہلا اعلان کہ میں اپنی طاقت اور توانائی واپس حاصل کروں گا اور جو اسکارپیو کو چاہیے اسے دوں گا، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ اگر آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے چاند کی جانب اپنا چہرہ انور اٹھا کے ایک طویل دعا مانگی تھی۔ اس دعا کے چند الفاظ یہ ہیں کہ اے چاند، تجھے اللہ نے خوشخبری دینے کے لیے پیدا کیا ہے، تو عیدین کی خوشخبریاں دینے کے لیے آتا ہے، تو اسلامی عبادات کا کیلنڈر ہے، تو مومنوں کو فرحت اور بشارت دیتا ہے۔ تجھے اللہ نے کتنا معزز اور مکرم بنایا ہے کہ ہر سال لوگ تیری جانب دیکھتے ہیں اور تجھ سے مدد لیتے ہیں اور مومنین و مومنات کی نگاہیں تیری طرف اٹھتی ہیں، تو معزز ہے، تو مکرم ہے، تجھے اللہ نے طاقت اور تاثیر بخشی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں بہت بڑی معرفت پوشیدہ ہے۔ بہرکیف مسلم علماء کا یہ باقاعدہ طور پہ ادب کے پیرائے میں فتویٰ موجود ہے کہ چاند کی جانب یا سورج کی جانب یہ جو نیرین ہے، انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، یعنی آپ انگلی کے ساتھ اس طرح اشارہ کر کے کہ وہ چاند ہے مت کریں، یہ بھی بے ادبی ہے، چاند کی عزت، حرمت اور تکریم کے خلاف ہے۔ ہمارے مسلم علماء ادب آداب کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ خالی کورا کاغذ بھی زمین پہ مت پھینکیں، کہ کاغذ
وہ آلہ ہے، وہ چیز ہے جس پہ آپ تحریر علم کرتے ہیں، علم تحریر کیا جاتا ہے، تو خالی کاغذ بھی آپ زمین پہ مت پھینکیں۔ قلم کے بارے میں علماء نے کہا کہ قلم آپ اپنے پاؤں پہ مت لگائیں، چونکہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا تھا وہ قلم تھا۔ تو یہ تو ادب آداب ہیں جن سے ہم عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ادب آداب پہ ہم ضرب کاری لگانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب جو جتنا بدتمیز ہے اتنا معزز اور مکرم سمجھا جاتا ہے، اور جو جتنا ادب کے دائرے میں رہتا ہے لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈرا ہوا ہے، یہ دبا ہوا ہے۔ باہر کیف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدر کامل یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنا حق بھی لینے آیا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اپنا حق دلواؤں گا اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ آپ کے زوڈیکل سائن میں جہاں جہاں یہ فل مون ہو رہا ہے، وہاں وہاں اس ذائچے کے اس گھر کے جمی معاملات کو یہ ثمر آور کر رہا ہے، اور یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بندش اور جمود کو یہ ختم کر رہا ہے۔ اسکارپیو آپ کے لیے اس نئے چاند سے لے کے آئندہ نئے چاند تک جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ سورہ فاطر، جو قرآن عظیم فرقان حمید کا 35واں سورہ ہے، اس کی دوسری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت مبارکہ کے اگر آپ معنی اور مفہوم پہ غور کریں تو آپ ورطہ حیرت میں گم ہو جائیں گے، اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ بنی نوع انسانیت کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ العظمت للہ، القدرت للہ۔ بات کو سمجھیے، خالق کردگار رب متعال احکم الحاکمین فرما رہا ہے کہ میں اپنی رحمت کاملہ واسعہ شاملہ جامعہ محیطہ سے جو چیز کھول دوں انسانیت کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے، جس چیز کو میں واہ کر دوں، کھول دوں، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور جسے میں بند کر دوں پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں ذکر الہی کی نیت سے، دعا کی نیت سے، طلب اور تمنا کی نیت سے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس آنا چاہیے، جسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور وہ نہیں آ رہی ہے، وہ چیز آپ کے پاس آئے گی۔ کوئی بندش، کوئی جمود، کوئی ایرر، کوئی بلاکیج، اور کوئی کسی قسم کا لاک نہیں رہے گا۔ ہر قسم کی رکاوٹ کا، بندش کا بخیا ادھر جائے گا، تار تار ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد طلب کیجئے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار طلب کیجئے۔ آپ حصول مال و دولت کے متقاضی ہیں، آپ مال و دولت طلب کیجئے۔ آپ فاضل رزق طلب کرنا چاہتے ہیں، فاضل رزق طلب کیجئے۔ جو آپ خدا سے مانگیں گے آپ کو ملے گا، اور جو خالق کائنات آپ کو عطا کر رہا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، چھت پھاڑ کے پہنچے گا، چھپڑ پھاڑ کے آپ تک پہنچے گا، کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی۔ میں اکثر جب جھلا جاتا ہوں، اکتا جاتا ہوں، تنگ ہو جاتا ہوں اور اب جاتا ہوں لوگوں کی گفتگو سن سن کے کہ ہماری بندش ہو گئی، ہماری بندش ہو گئی، پاکستان میں اکثر لوگ اسی واہمے کا شکار ہیں۔ ہوتی ہی بندش، میں مانتا ہوں اس بات کو، ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں جھلا جاتا ہوں، اکتا جاتا ہوں، تنگ آ جاتا ہوں، تو میں جلال میں آ کے، غصے میں آ کے ایک بات کہتا ہوں کہ تم لوگوں کا خدا پہ یقین، بھروسہ، ایمان، اعتقاد نہیں رہا۔ جب خالق فرما رہا ہے جسے میں نے کھولا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ نے تمہارا رزق وسیع کیا ہے، کھولا ہے، تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس آیت پہ یقین تو رکھ لو، اس آیت کو پڑھ تو لو، کم از کم اس کا معنی اور مفہوم تو سمجھ لو۔
جب خالق کائنات قرآن میں برملا طور پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جو یفلحو میں یا ہے یہ مضارع استمراری کے معنی میں ہے کہ کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ جادوگر نے جادو کر دیا، بندش لگا دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا نور آپ کے پاس نہیں ہے، قرآن کی معرفت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھے بغیر، اس کا معنی مفہوم اپنے سینے سے لگائے بغیر، آپ کی قرآن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں رہے۔ ایک طرف تو ہم بڑے تفاخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، لیکن جائے تأسف یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ حفظ کی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ دنیا میں سب سے کم سمجھی جا رہی ہے۔ یعنی اس کی سمجھ، اس کی معرفت، اس کے پیغام کا ادراک، اس کا لفظی معنی ہی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعلمون تفعلون، بس اس پہ ایمان ہے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کیا پیغام دے رہا ہے۔ اب اگر آئی ہے تو میں آئی کو روک نہیں پا رہا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، بات کو سمجھیے گا۔ قرآن کے بھی بہت سے حقوق ہیں، میں قرآن کے حقوق نہیں بیان کرنے لگا یہاں پہ، کوئی لمبا چوڑا موضوع کھول کے نہیں بیٹھا آپ کے سامنے، ایک بات سن لیجئے۔ قرآن کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کے پیغام کو سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو دشمن ستاتا ہے تو آپ تبت یدا پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، علم ترى کیفا آپ بے دریغ پڑھتے ہیں، تو قرآن آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ علم ترى کیفا آپ کے سر پہ ہی ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا نتیجہ دے گی، اور تبت یدا میں آپ کے ہی ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، آپ کی ہی ٹانگیں ٹوٹیں گی، اس لیے کہ آپ قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے۔ وہ حدیث مصطفیٰ بھول گئے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ آیت وافی ہدایت جب میں پڑھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور بہت پریشانی ہوتی ہے مجھے، جس میں رسول خدا قیامت کے دن خدا سے گلہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے اور قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں موجود ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں استدعا کریں گے، اپنا نالہ آہو فگاں کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، چھوڑا ہوا تو نہیں ہے، ہم نے تو بہت پڑھ رہے ہیں، بہت سینے سے لگایا ہوا ہے، شبینے اور تراوی میں اور اِیصال ثواب کی محافل میں ہم اسے دن رات پڑھ رہے ہیں اور اسے بطور ثواب پڑھ رہے ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے ہم سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، دن رات ہماری ڈیوائسز میں اس کی تلاوتیں چل رہی ہیں تاکہ رزق کی فراوانی ہو، مالی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پڑھ تو رہے ہیں ہم لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے، تو جب سمجھ نہیں رہے تو رسول فرما رہے ہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جسے سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہے؟ تو کہاں ہے ہمارا یہ گھمنڈ اور غرور اور ہمارا یہ تفاخر کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، عرب کو تو اس کی سمجھ آتی ہے، ان کو تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کیا بنے گا کہ آپ اس کو پڑھ تو رہے ہیں مگر اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں؟ اگر آپ قرآن کا معنی سمجھ لیں، آپ کی زندگی کے تقریباً تمام مسائل حل ہو جائیں، اور اگر آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں تو آپ کبھی بھی کسی مذہبی اجارہ دار، ٹھیکیدار اور شریعت کے دکاندار کے دامے فریب میں نہیں آئیں گے، آپ کبھی بھی ملا ازم کے چکروں میں نہیں پڑیں گے، آپ بچ جائیں گے، آپ کو اسلام کی، دین کی معرفت آ جائے گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ خدا آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے، اور آپ خدا سے کس طرح فیض لیتے ہیں، اس کے کلام کی بابت آپ اس کا کلام سمجھ کے اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں، کبھی یہ سمجھیے تو صحیح۔ تو دیکھیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا،
جو अल्लाह तुम्हारे लिए खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो अगर आप ये कहते हैं मेरी बंदिश हो गई, उसकी वजह यही है कि आप इस आयत से दूर हैं। अगर आप ये आयत पढ़ लें, आपकी बंदिश नहीं हो सकती, आपकी बंदिश नहीं हो सकती अगर आपने इस आयत को पढ़ा। मामला ये है कि हम तावीज़ बड़ा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि इसका तावीज़ बना के दिया जाए। आप इस आयत का नूर अपने सीने में क्यों पैदा नहीं करते? आप इस आयत के नूरानी पैगाम से अपने क़ल्ब व बातिन को रोशन क्यों नहीं कर रहे? अगर आपकी तारीक अक़ल में अल्लाह का ये नूर जगमगा उठे, अल्लाह का ये पैगाम रोशनी कर दे, उजाला कर दे, चमक पैदा कर दे, रोशनी पैदा कर दे कि जिसे अल्लाह ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो चाहे जादूगर, बंदिश लगाने वाला, एक नहीं, सैकड़ों आमाल सरअंजाम देता फिरे, आपकी बंदिश नहीं होगी। किसी काम में आपकी रुकावट नहीं होगी, कोई बंदिश नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा सदका जारिया, ये बहुत बड़ा रूहानी तोहफ़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, तमाम के तमाम बुरूज इस आयत वाफ़िया हिदायत को पढ़ सकते हैं। कम अज़ कम इसे 41 बार पढ़िए, 21 बार पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। हर मोमिन, मोमिना, मुस्लिम, मुस्लिमा सब इसे पढ़ सकते हैं और जो मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं, आप इस आयत का माना और मफ़हूम पढ़ सकते हैं। आप इसे अपनी ज़बान में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। कोई कबाहत नहीं है।